रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। इस नशिस्त के लिए जो आबाब ने मौजू पसंद किया है वो है शहादत अलन्नास का। शहादत अलन्नास का अगर हम माना या मफ़हूम का तायुन करें तो वो है लोगों के खिलाफ गवाही। इस लफ्ज़ को जब हम सोचते हैं, गौर करते हैं, तो इसका जो मफ़हूम हमारे सामने आता है कि कोई अदालत है, जिस अदालत में कुछ लोगों ने कुछ लोगों के खिलाफ गवाही देनी है, ये मफ़हूम सामने आता है। तो इसे समझने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि भाई इस मौजू पर हम गुफ्तगू करें, सोचें, समझें। तो इसका ताल्लुक कुरान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा के साथ जोड़ा है कि तुम को अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया है कि तुमने लोगों के खिलाफ गवाही देनी। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है। इसका दरमियानी भी माना किया गया है, बेहतरीन भी किया गया है, क्योंकि जो शे दरमियान में होती है वही सबसे बेहतर ही होती है। खैरुल उमूर औसतुहा, तो जो तुम दरमियानी उम्मत हो, मोतदिल उम्मत हो, सवा सबील पर चलने वाली उम्मत हो। और एक माना यह भी किया गया है कि अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान का वास्ता हो। अल्लाह का पैगाम जो मखलूक के लिए है उसमें वास्ते का किरदार तुम्हारा है। उम्मतम वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ। और अभी जो आयत मैंने, ये तो सूरह बकरा में आपको मालूम है, दूसरे जो पारा है उसकी दूसरी आयत है। और जो आयत मैंने अभी आपके सामने शुरू में तिलावत की थी, सूरह हज की आखिरी आयत है, उसमें भी ये आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है। हुवज्तबाकुन, उसने तुम्हें चुना है। और आगे जाके आता है लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम इंसानों पर गवाह हो जाओ। तो ये जो बात है ना, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि अल्लाह ताला ने ये उम्मत बनाई क्यों है। कोई भी शय बनती है तो उसके बनाने के मकसद पर जरूर गौर होता है, और वो बल्कि उसका पहले तायुन होता है। हम घर बनाते हैं, कोई एक ईंट रखने से पहले सोचते हैं कि भाई हमारी फैमिली कितनी है, कितने कमरे बनने हैं। ये ईंट हमने रखी, ये कमरा है तो ये बेडरूम है, जहाँ सोने के काम आएगा। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ मेहमान बैठा करेंगे, ये हमारा जो है ना डेरा है। ये जो है ना हमारा किचन होगा। तो हर उस नक्शे में जो जो कमरा बना है उसके मकसद का तायुन पहले होगा कि ये इस मकसद के लिए बना। इसी तरह हमारे सामने ये चीज है कि ये जगह बना रहे हैं, हम दुकान बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बेचेंगे, किराए पे चलाएंगे, खुद दुकान करेंगे, या खुद करेंगे तो कपड़े की दुकान करेंगे, या चावलों की दुकान करेंगे, या क्या करेंगे, ये सब पहले से तय होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसका मकसद का तायुन पहले करते हैं। ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पे हम मस्जिद की तामीर करेंगे, 1 मंजिल बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, जितनी हमारी जरूरत है उसके मुताबिक बनाएंगे। बुनियाद बाद में खोदेंगे, मकसद का तायुन पहले करेंगे। इसी तरह आपने देखा है कि दुनिया में जो भी अंजुमनें बनती हैं, एसोसिएशंस बनती हैं, एनजीओज बनती हैं, जमातें बनती हैं, तंजीमें बनती हैं, वो अपने सामने कोई ना कोई मैनिफेस्टो जरूर रखती हैं। कोई चाहता है कि जी मुल्क का निज़ाम बेहतर करेंगे, कोई कहता है कि जी हम तालीम के शोबे में ये तब्दीली लाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, कोई वेलफेयर के लिए इकट्ठा हो रहा होता है, कोई दुकानदारों की अंजुमन होती है कि दुकानदारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कभी आपने ये सुना कि ये 2 आदमी इकट्ठे हैं लेकिन इनका मकसद कोई भी नहीं है? ऐसा कभी भी नहीं होता। मियाँ बीवी हैं तो वो भी एक मकसदियत के तहत मियाँ बीवी होते हैं। हर शय जहाँ पे 2 आदमियों का जोड़ होगा उसके साथ कोई ना कोई मकसद जुड़ा हुआ। अब आप सोचें, इतनी बड़ी उम्मत अल्लाह ने बनाई, इसका क्या मकसद है, ये क्यों बनाई, इसका मिशन क्या है? और फिर यही नहीं बल्कि ये भी फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत वसत भी कहा, तुम खैरा उम्मतिन भी कहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये भी फरमाया। तो किस शय ने हमें बेहतरीन बना दिया? ये काफिर किसने पैदा किए, गोरे किसने पैदा किए, काले किसने पैदा किए, सबका खालिक कौन है? तो मखलूक होने की ऐसी तो सब बराबर हो गए, हम कैसे बेहतरीन हो गए? हमें कौन से सुरखाब के पर लग गए कि बेहतरीन हो गए? ये शख्स कल तक जो है ना कमतर था, आज कलमा पढ़ने के बाद बेहतरीन हो गया। फिर यह कि पहले मुसलमान नहीं गुजरे क्या? अल्लाह के मानने वाले पहले नहीं गुजरे, उनसे भी तुम बेहतर हो? भाई क्यों बेहतर हैं? कोई वजह होनी चाहिए उसकी। उस सब इन सारे सवालों का जवाब इस चीज में है कि ये शहादत अलन्नास जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उम्मत का मिशन बयान किया कि मैं उम्मत इसलिए बना रहा हूं कि
کہ تم نے لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب در حقیقت اس عدالت سے ہے جو ابھی نہیں لگی، لگنی ہے، آخرت کی عدالت، جس میں جج کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ہوگا، اور تمام مخلوق جو ہے نا وہاں پہ پیش ہوگی، سب نے پیش ہونا ہے، اور وہاں ان سے پوچھا کیا جانا ہے کہ تم سب کے بنانے کا بھی ایک مقصد تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تم نے میری بندگی نہیں کی، دوزخ میں جاؤ۔ اور اگر آگے سے کوئی کہے کہ اللہ مجھے تو اپنے مقصد ہی کا نہیں پتا تھا، میں بھول گیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، میں جس معاشرے میں پیدا ہوا وہاں لوگ جیتے تھے دنیا میں نام کمانے کے لیے، جیتے تھے دنیا بنانے کے لیے، جیتے تھے دنیا کو جنت بنانے کے لیے، جیتے تھے کیریئر بنانے کے لیے، جیتے تھے پروفیشن کے لیے، جیتے تھے، یہی مقصد حیات تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں بھی آنا ہے؟ تو اب اس کو یہ سمجھانا، اس کے لیے اللہ نے تمہیں کھڑا کیا، یہ ہے اصل میں ساری بات۔ اس کو اگر آپ یوں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سمجھانے کا کام کس کے ذمہ تھا؟ انبیاء کے ذمہ تھا۔ قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین، رسول آئے خبردار بھی کرتے تھے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، اور رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جب رسول آ چکے ہوں اس کے بعد کوئی بہانہ باقی نہ بچے، اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے، ہم غافل تھے، ہمارے ماں باپ غلط تھے تو ہم اسی رستے پہ چل پڑے سوچے سمجھے بغیر، لہذا اللہ ہماری تو غلطی کوئی نہیں۔ اچھا وہ ویسے تو عام طور پہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب میں ڈرائیور ہوں، مجھے نہیں پتا کہ بھئی موٹر وے پہ لمٹ کیا ہے اسپیڈ کی، میں نے 160 پہ دوڑا دی تو وہ میرا چلان ہو جائے اور میں کہوں کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں تھا 160 پہ، تو مجھے چھوڑ دے گا؟ یا آپ سگنل توڑ دیں، سرخ بتی جل رہی ہو، آپ کراس کر جائیں، پکڑ لے پولیس والا، آپ کہیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ سرخ بتی پہ جو ہے نا رکنا ہوتا ہے، چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ایک مہربان ہستی ہے، رحمان ہستی ہے، رحیم ہستی ہے، محبت کرنے والی ہستی ہے، وہ قانون بھی دیتا ہے، لیکن یہ کہ ماں سے 70 گنا بڑھ کے محبت بھی کرتا ہے۔ تو جیسے ماں جو ہے نا وہ پہلے سمجھاتی ہے بعد میں سزا دیتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سمجھا دیا جائے، اچھی طرح سمجھائے، کوئی غفلت میں نہ پکڑا جائے، تاکہ یہ بہانہ ویسے تو بنتا نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی غفلت میں مارا جائے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری واہلھا غافلون، یہ تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ باقی دنیا کے بادشاہوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ غفلت میں مارے جائیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج کے لوگوں کو کان نہ کر دیں، انہیں خبردار نہ کر دیں، انہیں چوکنا نہ کر دیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اب نبوت ختم ہو گئی آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انسان تو نہیں ختم ہوئے، ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کا پیغام کس کا؟ اللہ کا، وہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے، یہ کام کرنے کے لیے وسیلہ کون بنے گا؟ واسطہ کون بنے گا؟ جیسے اللہ کا پیغام اللہ سے لے کے محمد رسول اللہ تک پہنچانے کا واسطہ کون بنا؟ اللہ نے ڈائریکٹ حضور تک پہنچایا یا واسطے سے پہنچایا؟ جبریل کو واسطہ بنایا۔ پہنچا سکتا تھا ڈائریکٹ یا نہیں پہنچا سکتا تھا؟ تو کیوں واسطہ بنایا؟ آگے واسطہ بننا تھا تو پیچھے بھی واسطہ بنا دیا۔ اصل میں تو محمد الرسول اللہ ہے نا جن کے دل پر اترا ہے اللہ کا کلام، لوگوں کے لیے اترا ہے، آگے کسی اور نے واسطہ بننا تھا، اس لیے اللہ نے پیچھے بھی واسطہ بنا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی اللہ رسول بنا لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی بنا لیتا ہے۔ اب حضور کے بعد پیغام کو اللہ نے محفوظ کر دیا کہ وہ ضائع نہیں ہوگا، اس میں کوئی نقص نہیں پڑے گا، اس میں کوئی تعریف نہیں ہوگی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، جو کا تو محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن اس محفوظ پیغام کو یہاں سے اٹھا کے لوگوں تک لے جانے کا کام کون کرے گا؟
جبریل بند، نبی بند، رسول بند. اب محمد رسول اللہ کے نام لیواؤں کے ذمے ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں. یہ وہ کام ہے جو امت کے سپرد ہوا. یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، کس کے سپرد ہوا ہے؟ امت کے سپرد ہوا ہے. میں ایک فرد ہوں اکیلا، اکلوتے. میرے فرد کے اوپر یہ فرض نہیں ہے. فرض کس کا ہے؟ امت کا فرض ہے. میرے اوپر اس کا جو حصہ ہے نا، وہ امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہے. براہ راست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب نہیں ہوں، نائب امت ہے. اس امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر بھی وہ بوجھ آ گیا جتنا کہ کسی فرد کے اوپر آتا ہے. یہی آپ سب کا معاملہ بھی ہوگا. مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب امتی ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں. پیغام اللہ کا آیا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کا سارا پہنچانا محمد رسول اللہ کی ذمہ داری. اس کے بعد جن لوگوں تک نہیں پہنچا ان تک سارے کا سارا پہنچانا امت کی ذمہ داری. لیکن ہر کوئی اپنے حصے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا پہنچانا اس کی اپنی ذمہ داری. بلغوا انی ولو آیتن، اور کچھ نہیں ہوتا، ایک آیت پہنچا دو. تو ذاتی حیثیت میں مجھے اللہ نے کم سے کم پہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے انفرادی طور پر تم ایک بھی، لیکن یہ لگو صحیح. بچت کسی کی بھی نہیں ہے. کوئی گونگا ہے تو وہ الگ بات ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا تو وہ تو معذور ہے. وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وہ تو اس پر تو نہیں. لیکن جو شخص بول سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، ایک آیت تو پہنچائے. تو یہ تو ہو گیا ایک فرد کا معاملہ. اس طرف مڑو، اس طرف لگو، ہر ایک کا رجحان اس طرف ہونا چاہیے. لیکن پوری امت کا کام کیا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچایا ایسے آگے والوں تک پورا پہنچائیں. اب اگلی بات سمجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک یہ حقیقت لے آؤں سوچنے کے لیے. آپ سوچیں، اللہ پیغام دے رہا ہے جبریل علیہ السلام کو، جاؤ محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ. اگر جبریل علیہ السلام نہ پہنچاتے تو اللہ کے ہاں قصوروار محمد رسول اللہ ہوتے آگے نہ پہنچانے کے، یا جبریل ہوتے؟ جبریل ہوتے نا جنہوں نے نہیں پہنچایا. اب آگے اگر حضور نہ پہنچاتے تو، یا اس میں کوئی اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر لیتے تو، پتہ ہے یہ کتنا سخت کام ہے. سورہ بنی اسرائیل، مطلب وہ آیتیں پڑھتے ہوئے زبان رک جاتی ہے. انفرادی طور پہ بھی تلاوت کرتے ہوئے بندہ جو ہے نا کانپ جانا الگ بات ہے، بس حیران ہو جاتا ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے نبی، ہم آپ کو مضبوط ٹھکا نہ دیتے، جمع نہ دیتے، کھڑا نہ کر دیتے. یہ جو ان کا پریشر ہے نا، ان کے دباؤ ہے، اس کی نتیجے میں آپ اب جنہیں عربی آتی ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ کیا بات کر. لقد کتا، یہ کتا کے اندر بھی بہت تھوڑا سا کسی طرح مائل ہونے کی طرف اشارہ ہے. ترکنوں کے اندر بھی اسی ہلکے سے مائل ہونے کی طرف ہوا ہے. شیئن کلیلا، یہ تو سب کو سمجھ آ جائے گی. شے کلیل، تھوڑی سی. مطلب کیا ہوا؟ ہم اپنی زبان میں کہیں، آپ شاید کوئی بال بر ذرہ سا تھوڑا سا ان کی طرف یعنی التفات کر لیتے، کوئی ایک زیر زبر کا فرق کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، چلیں یوں کر لے. لیکن اگر اتنا بھی ہوتا، اذن اگر یہ ہو جاتا، اوپر آ چکا ہے، اگر ایسا کرتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے. یہ دو اپنی دشمنی یہ ختم کر کے آپ کو اپنا دوست بنا دیتے. دشمنی ساری قرآن کی وجہ سے ہے. اذن لیکن اگر آپ ان کی بات مان لیتے، ان سے تو دوستی ہو جاتی، وہ دوستی کٹ جاتی. نہ صرف کٹ جاتی، لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اے نبی، ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور پھر آپ اپنے لیے نہ پاتے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. اس کی اگر دوسری مثال دیکھنی ہو، اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، ستار العیوب ہے نا. لیکن اگر وہ کسی اپنے نبی کی کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو کیوں بیان کرتا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے. تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا کمی اجاگر کرنے کے لیے نہیں بیان کیا ہے، ہمیں مت دینے کے لیے بیان کیا ہے کہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا ہو
اگر وہ لقد کتا ترکن الیہم شیئن قلیلا کے درجے میں بھی کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے علم میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا. ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، اللہ عذاب کا فیصلہ غافل قوم پر نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یونس علیہ السلام اپنا بنیادی کام مکمل کر چکے تھے، قوم کو سمجھا چکے تھے، تب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا. اس کے بعد ہوا کہ جب اللہ نے بتا دیا یہ قوم غرق ہوگی، برباد ہوگی، ہلاک ہوگی، نہیں بچے گی، آپ اسے غم کی شدت کہیں یا غصے کی شدت، یہ غم اور غصہ دونوں آپس میں ملی جلی چیز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا غم و غصہ. فرجع الی قومی غضبان آصفا، غضب بھی تھا، افسوس بھی تھا، دونوں باتیں جڑ جاتی. آپ کو کسی پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا، ساتھ ہی غصہ بھی آتا ہے کہ کیوں کیا. یہ کیفیت تھی یونس علیہ السلام کی کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، نکل گئے. اب رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. جس جگہ پہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آ جائے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا. مکے میں محمد الرسول اللہ ہیں، اونٹنیاں تیار ہیں، حضرت ابو بکر تیار ہیں، سارے لوگ ہجرت کر چکے ہیں. روز آ کے ابو بکر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حکم آیا یا نہیں آیا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں آیا. جب تک اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں آ گئی حضور نے مکہ نہیں چھوڑا. اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی جو ماموریت کی تھی وہ مکے کی تھی. تو یونس علیہ السلام نے جگہ چھوڑ دی، بس اتنا ہوا، اور کوئی ان کی کمی نہیں تھی، جگہ چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں. یہ اتنا نازک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ڈالی ہے. تو لقد کتا ترکن الیہم شیئا قلیلا اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اس کی ایک جھلک ہے جو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت سے سامنے آتی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا امت کے، دیکھیں ہمارے ہاں کوئی علماء ہیں وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مدارس میں پہنچا رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، وہ پہنچا رہی ہے. لیکن وہ جو امت والی ذمہ داری ہے نا وہ نہیں ادا ہو رہی ہے. یہ انفرادی طور پر یوں سمجھیے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کا کام ہے. میں کہہ سکوں جی میں نے دیکھیں 4 آدمیوں کو سمجھایا، اللہ میں نے اس میں لگا ہوں. میں وہ جو عالم دین ہے وہ کہہ سکے اللہ میں نے اپنی زندگی اس میں لگائی ہے، قبول فرما لے. یہ معذرت ہوگی، معذرت. امت کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے. وہ اس وقت ادا ہوگی جب آپ اللہ کے دین کو صرف پہنچا ہی نہ رہے ہوں، اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھا رہے ہوں، اجتماعی عمل. اس لیے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اللہ کے نبی مکے میں پہنچا رہے تھے یا نہیں پہنچا رہے تھے؟ ایک ایک کے پاس جا کے پہنچا رہے تھے نا. مدینے میں بھی آ کے پہنچا رہے تھے. لیکن نہ مکے میں آپ نے خط لکھا کسی کو، نہ مدینے میں آنے کے بعد خط لکھا. جب قریش نے تسلیم کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، معاہدہ کر لیا، اب آپ نے بیرون ملک عرب خط لکھے. لیکن ابھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ دعویٰ آپ نے کب کیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا اور جب وہاں آپ حج کرنے، آپ کی قیادت میں حج ہوا ہے. اب آپ نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، تو لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، ایک تقریر کرتا ہوں، آخر میں کہتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین. حضور نے تو یہ نہیں کیا. آپ نے 22 سال محنت کرنے کے بعد، اس نظام کو قائم کرنے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد اب پوچھا ہے میں نے پہنچا دیا؟ کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اور سب لوگوں نے اب جواب دیا. کوئی 1.25 لاکھ کا کہتے مجمع تھا جنہوں نے یہ جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، یہ ہے وہ گواہی لوگوں سے لیے. اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، یعنی کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی. ہم اس پر گواہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے یہ کلمہ فرمایا، اللہ تو گواہ ہے.
کہ جو کام تو نے مجھے سونپا تھا بدرجہ احسن وہ پورا ہو گیا ہے. یہ مان رہے ہیں, یہ سب مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ قد لگا ہوا ہے سب کے ساتھ, قد بلغتا. وہ یہ جو قد ہے نا ادیتا, یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کام تکمیل کے مکمل طریقے سے پورا ہوا ہے, اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے, پرفیکشن کے ساتھ پورا ہوا ہے. تو اس وقت کیا آپ نے کیا کر لیا ہوا تھا؟ نماز کا نظام قائم تھا. یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ نہیں, نماز کا نظام قائم ہو گیا تھا. زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا. زکوٰۃ کا نظام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو تھوڑا سا رکھنا پڑا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, قتال کر لیا گیا تھا ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار. یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. باقی جو مدینے کی شان تھی کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا, اتنی خوشحالی. اور یہ کہ جو خلیفہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو روزینہ ہے وہ ریاست کے سب سے کم آمدنی والے آدمی کے برابر ہوگا. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ چھوڑیں, ہمیں نہیں پتا بادشاہوں کا کیا حال ہے, سعودی عرب والوں کا کیا حال ہے, فلانے کا کیا حال ہے. ہمیں تو اپنا پتہ ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. پہلے وہ کہتے تھے گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن, لیکن گھر امیر کا ہے بجلی کے. امیر سے برات میں حکمران لے رہا ہو, ادھر سے لوگوں سے ٹیکس لو, نچوڑو, ظلم کی جو ہے نا ہر طرح کا ٹیکس ٹھوکو اور خود عیاشیاں کرو. لوگوں کو ہم یہ دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں بنیادی سہولتیں ساری دنیا کو تو ابھی ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور تو دنیا میں آج آیا ہے, سوشل سیکورٹی کا تصور آج آیا ہے. محمد رسول اللہ نے تب دیا ہے. حضرت عمر گشت کر رہے ہیں, بچہ رو رہا ہے, پوچھتے تفتیش کرتے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں دودھ چھوڑا رہی ہے. بھئی ماں کیوں دودھ چھوڑا رہی ہے بچے کا؟ اس لیے کہ وظیفہ جو ہے نا, ریاست جو بچے کو وظیفہ دیتی ہے وہ دودھ چھوڑنے کے بعد دیتی ہے, پہلے نہیں دیتی. کہ پہلے گویا اس کی فطری ایک بندوبست ہے, تو کیا ضرورت ہے اس پر پیسے خرچ کرنے کی ریاست کو؟ ہمارا آج کا کوئی پولیس والا ہوتا تو پرچہ کاٹ دیتا ہے. بیرون ملک ہوتے ہیں یہ, آپ اگر بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے وہ بچہ ہی لے جاتے ہیں, حکومت لے جاتی ہے بچہ, کسی اور کو دیتے یا دوسری فیملی کو, ماں باپ سے چھین لیتے ہیں. وہاں بھی یہی ہوتا, لیکن نہیں, وہ تربیت تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واپس گئے, جا کے نیا آرڈیننس جاری کیا ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع. دنیا ابھی بھی یہاں نہیں پہنچی ہے جہاں محمد رسول اللہ پہنچا کے گئے تھے. جا رہی ہے ادھر, لیکن ابھی یہاں نہیں پہنچ پائی. ایک واقعہ اور ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گشت کر رہے ہیں, کسی عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے, تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ درد ذہ میں مبتلا اور اس کے پاس ہے کوئی بھی نہیں, کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں ہے, کوئی تعلق والا نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں, اپنی اہلیہ کو لے کے آتے, خاتون اول گویا اس وقت بھی, وہ آ کے وہ سارا جو کام ہے اس کا ڈلیوری کا, تو وہ اس کی مدد کرتی ہیں اور یہ سارا کام ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے خلیفہ کی ذمہ داری, اس کو جو اللہ کے نبی نے جو تربیت دی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کے مسائل کے ذمہ دار تم ہو. آپ عراق جاتے ہیں ایک دفعہ دورے پر, وہاں پہ کوئی شخص بھیک مانگ رہا تھا. مسلم سٹیٹ میں بھیک, بھئی یہ تو ضرورت کیوں پڑی کسی کو بھیک مانگنے کی, ریاست بڑھ گئی ہے کیا؟ گورنر نے جواب دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, اس لیے بھیک مانگ رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب تک اس کے ہاتھوں میں جان تھی ہم اس سے خراج لیتے رہے, ٹیکس لیتے رہے. آج جب یہ کسی کام کے قابل نہیں رہا تو ہم نے اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. نیا آرڈیننس جاری ہوا کہ ریاست کے جو وسائل میں سے کافروں کو بھی جو ہے وہ بنیادی ضرورت وہی سوشل سیکورٹی ان کو بھی ملے گی. اب دیکھیں علاج کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں, وہ جو داعیہ کے لیے اپنی بیوی کو لے کے آئے, روٹی کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, مکان کا مسئلہ بھی آ گیا. بلکہ یہ کہ حکومتی معاملات میں بھی آپ دیکھیں, یہی عراق کے بارے میں خبر ملی آپ کو کہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اپنے جو گھر ہے اس کے باہر ایک باڑ لگا لی تاکہ لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں, آتے ہیں تو رک جائیں, آ نہ سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھیجا اپنا قاصد, ساتھ اسے خط دیا
خط کہا اسے بعد میں دینا، پہلے جا کے اس باڑ کو آگ لگانا. لکڑی کی باڑ تھی نا، جیسے ہمارے دیہات میں عام طور پہ چار دیواری بنا لیتے ہیں لکڑی کی، تو پہلے اسے آگ لگانا، خط بعد میں دینا. اور خط میں کیا لکھا تھا؟ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تم نے غلام کیسے سمجھ لیا. بس یاد تھوڑا سا رک جائیں، سوچیں. اگر دنیا کو یہ اسلام کسی مسلمان معاشرے میں نظر آئے تو مجھے بتائے، ہمیں جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یا لوگ اس اسلام کو خود قبول کریں گے؟ آج دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے، ان چیزوں کے پیچھے ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیے بغیر کیسے شہادت حق ہوگی؟ کیسے شہادت الناس ہوگا؟ کیسے دنیا پر حجت قائم کریں گے کہ اسلام میں کوئی خیر بھی ہے، کوئی برکت بھی ہے؟ اس کے بغیر جو کچھ بھی ہم پہنچا رہے ہیں وہ انفرادی طور پر ہے. اللہ کو مانو، رسول کو مانو، یہ نماز پڑھ لو، یہ روزہ رکھ لو، یہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ میری معذرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ قبول فرمائے. نہیں تو یہ جو اجتماعی ذمہ داری امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی تھی وہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کو نہ دکھایا جائے. یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے اسلام کا سماجی نظام، اور یہ ہے جو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہر طرف ہو رہا ہے. اچھا، یہاں تک تو بات مجھے امید ہے کہ آپ کو لگی ہوگی کہ ٹھیک ہے، لیکن بات اجنبی لگی ہوگی. یہ کوئی معروف بات نہیں ہے جو میں نے کی ہے، یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا ہے. آپ کو بے شک ٹھیک بھی لگ رہا ہو لیکن دماغ اتنی جلدی قبول نہیں کرے گا اسے. اس لیے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دین کی ہم سے زیادہ بہتر سمجھ نہیں تھی؟ وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے نا. تو وہ جو ایران پر انہوں نے حملہ کیا، چڑھائی کی، ایران کو فتح کیا، یہ جو روم کی طرف وہ بڑے روم فتح کیا، مختلف لڑائیاں لڑی، لڑتے ہی رہے، نچنت ہو کے تو بیٹھے نہیں، چلتے ہی رہے، گاڑی چلتی ہی رہی، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تھمتا نہ تھا کسی سے سہل رواں ہمارا. یہ ادھر ہندوستان کی طرف جو ہوا، چلے اس کے بارے میں تو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی غزنوی ڈاکو تھا تو فلانا بھی ڈاکو تھا، وہ تو ایک نیا آج کل کٹا کھلا ہوا ہے، اس کو چھوڑے دفع کریں. یہ جو حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا ہے نا، وہ کیا تھے؟ اب اسے ملک گیری میں ایران فتح کیا گیا ہے، اپنی سلطنت میں اضافے کر کے فتح کیا گیا ہے. یہ جو روم کی طرف بڑھائی چڑھائی کی گئی ہے، تو یہ کیا اپنی سلطنت، جیسے سکندر اعظم نے ملکوں کے ملک فتح کیے، ایسے ہی مسلمان بھی جا کے ملکوں کے ملک فتح کرتے تھے. یہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی پیش کی تھی نا کہ میں نے پہنچا دیا، اس کے بعد ایک حکم بھی دیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے، اصل میں اس کا ترجمہ ہم بڑا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپشنل چیز ہے، تو چاہیے کہ جو غیب ہے وہ جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچائے، جو غائب ہے تو وہ چاہیے کے اندر وہ زور نہیں ہے. اردو میں اصل میں جو ہے نا وہ اس کا کوئی ادائیگی کا ذریعہ ہی نہیں. عربی میں یہ مسئلہ ہے کہ جو غائب ہوتا ہے نا اس کو بھی امر وہ بھی دے، اس کے صیغے میں بھی امر آتا ہے. اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہوئے ہمارا وہ اردو ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتی اس کا ترجمہ. اس کا ترجمہ یوں کریں کہ جو حاضر ہے اس پر فرض ہے کہ اس تک پہنچائے جو غیب نے، اس پر لازم ہے، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. یہ مفہوم ہے اس کے اندر، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. تو جو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے وہ جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لہٰذا وہ دنیا فتح کرنے اس مقصد کے لیے نہیں نکلے تھے کہ ہم دنیا کے وسائل پر قبضہ کریں گے اور اپنی بادشاہی بڑھائیں گے. وہ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا تھا اسے عام کرنے کے لیے نکلے تھے، شہادت الناس کے لیے نکلے تھے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح ایران، ان سے ایرانیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پہلے بھی لوگ حملہ کرنے آتے تھے عرب سے، وہ پیسے ویسے لیتے تھے، خراج واپس چلے جاتے تھے. جان چھوڑو ہماری، کتنے پیسے چاہیے؟ لڑ کے کیا ملے گا؟ تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے. پیسے ہمارے پاس ہیں، تمہیں چاہیے وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، جاؤ واپس. اس کا جواب انہوں نے دیا، اس سے بات ساری سمجھ آ جائے گی. اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا، ہم بھیجے گئے. اب دیکھیے اسی سے لفظ بنا ہے رسول.
جو بھیجا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مرسل یا رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. وہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. یہ پوری امت بھی بحیثیت مجموعی اسی منصب پر فائز ہے, لیکن یہ کس کی رسول ہے؟ محمد رسول اللہ. بلغوا انی ولو آیا انا قد ارسلنا, ہم بھیجے گئے ہیں. اس معنی میں کوئی کہے اگر کہ میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو غلط بات نہیں ہوگی, وہ اس کی بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوگی. تو ہم بھیجے گئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ لنخرج الناس, تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان, ظلم کے یعنی شرک کے جو جہالت ہے اس سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آئیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ کام تلوار سے کرنا جائز ہے؟ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا جائز ہے؟ تو یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس کا تعلق دوسری بات کے ساتھ ہے. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں. یہ زبردستی ہوگا. کسی بادشاہ جو ظالم ہو اسے نہیں رہنے دیا جائے گا, اسے ختم کیا جائے گا. وہ 3 آپشن ہوتے تھے. کیا 3 آپشن ہوتے؟ جب یہ فوجیں آتی تھی 3 آپشن پیش کرتی تھیں. پہلا کیا تھا؟ مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائیوں, کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں, ہمارے بھائیوں مسلمان ہو جاؤ, اللہ کا حکم مان لو, اس کے تابع ہو جاؤ, اسی کے مطابق فرمانروائی کرو ہمارے بھائیوں. یہ بات نہیں ہے تو دوسری بات مان لو, حکم اللہ کا چلے گا. تم یہاں پہ دوسرے درجے کے شہری بن کے زندہ رہ سکتے ہو, آرڈر تمہارا ہے, حکومت تمہاری نہیں چل سکتی, حکم اللہ کا چلے گا. یہ دوسری بات ہے. اور ہم تمہیں زبردستی مسلمان کرنے نہیں آئے, وہ اپنی آپشن ہے تمہاری, کرو اچھی بات ہے, نہیں کرتے دوسرا آپشن ہے اپنے دین پر اپنے مذہب پر قائم رہو. ہاں حکومت اللہ کی ہے, وہ کسی دوسرے کی برداشت نہیں کی جائے گی, لہذا وہ اللہ کی ہم منوائیں گے. دونوں باتیں قبول نہیں ہے, اب تلوار لے آؤ. تو بادشاہوں کے اس ظلم سے, اس تلوار کے زور سے نجات دے کر اسلام کے عدل اور انصاف, وہ عدل اور انصاف کے جھلک میں آپ کو پہلے بتا چکا جو کچھ مدینے میں تھا, جو آپ کے سامنے جھلکیاں رکھی ہیں, معاشی عدل, سماجی عدل, اس میں لے کے آئیں. کوئی اونچ نیچ کے تصورات نہیں رہیں گے, کوئی گورا کالا چیتا اونچا نیچا کوئی نہیں رہے گا, سب برابر ہو جائیں گے. یہ کرنے کے لیے ہم آئے, یہ عدل قائم کرنے کے لیے آئے. یہ عدل ہوگا, اب لوگ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کریں گے. اگر اوپر بادشاہوں کا ظلم رہے تو جیسے وہ فرعون نے کہا تھا جادوگروں کا, آمنتم قبل ان آذن لکم, تم ایمان لے آئے ہو ہماری اجازت سے پہلے, تو تم تو یہ چھوٹ ہی نہیں دے رہے ان کو ایمان لانے کی. لہذا یہ جور الملوک سے نکالیں گے تو یہ ممکن ہوگا کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے اسلام چاہیں تو اسلام قبول کریں, چاہے نہ کریں. اب آپ سمجھ لیں, یہاں سے ایک بات کو سمجھ لیں, کیا الفاظ ہوئے استعمال؟ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان. یہ نخرج الناس یاد رکھیں, ہم نکالیں لوگوں کو. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بھی پڑھی اور سورہ حج کی بھی, اس کے مقابل یا اسی مفہوم کو ادا کرنے کی آیت جو ہے نا وہ سورہ آل عمران میں ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تو یہ نخرج الناس اصل میں اس اخرجت ناس الناس کے تابع ہے. اب اسی پہ قیاس کر لیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تو یہ جو جاتے تھے لوگوں کی طرف, کس بات کا امر کرتے تھے اور کس بات سے روکتے تھے؟ منکر کیا ہے؟ ظلمات الجاہلیہ منکر ہے. اور معروف کیا ہے؟ الی نور الایمان معروف ہے. اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ جور الملوک منکر ہے. اور عدل الاسلام معروف ہے. تو ایک منکرات وہ ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر بھی پھیل سکتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہوگا. ایک امت کی حیثیت سے جب آپ دنیا کو دیکھیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہی بدل گیا, ایک بالکل دوسرا مطلب آ گیا. ہاں اگر آپ کے پاس قیادت ہو, سیادت ہو, ملک ہو, حکومت ہو, نظام ہو, تو پھر وہ والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جائیں گے تو کون سے والا کریں گے؟ یہ والا کر سکتے ہیں جو صحابہ کرتے تھے, وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ اگر کر سکتے ہیں تو یہی کہ آپ کو دیکھ کر, آپ کی روحانیت کو دیکھ کر, آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر کوئی اور شخص مسلمان ہو جائے, اس سے متاثر ہو کر
تو یہ والا تو آپ کے پاس گنجائش رہے گی. اس والے کے جو صحابہ کرام کرتے تھے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مجھے اب بتائیں کیا ہمارا عمل صحابہ کے عمل جیسا ہے؟ یہ کوئی صرف سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے. اس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک وہ عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو کم سے کم وہ معذرت والا عمل ہونا چاہیے. اللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی لیکن جن کے پاس اقتدار تھا وہ ہماری بات نہیں سنی, یا ہمیں اتنی طاقت نہیں ملی کہ ہم ان کی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے, یا اتنا دباؤ ڈالتے کہ وہ ہماری اس بات کو مان کر اس کے مطابق ملک و ملت کی گاڑی کو لے کے چلتے. تو کم از کم اتنا ہم کر کے آئے ہیں. اللہ ہماری اس محنت کو یا یہ کہہ لیجئے کہ کفارے کے طور پر یا یہ کسی بھی درجے میں اس کو قبول شرف قبولیت عطا فرما کر اس گناہ سے ہمیں بری و ذمہ کر دے جو امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتا تھا. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انفرادی گناہوں کو اللہ تعالیٰ آخرت پر مؤخر کر دیتا ہے, وہاں حساب ہوگا, آؤ گے تو دیکھیں گے. لیکن جو بحیثیت مجموعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی کمی کی گئی ہو تو اس کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے. اور جب دنیا میں ملتی ہے تو صرف ظالموں کو نہیں ملتی, ساتھ جو ہے نا بے گناہ بھی رگڑے جاتے ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو رگڑے میں نہیں لے گا. یعنی ظالموں کے ساتھ مظلوم بھی رگڑے جائیں گے. اگر مسلمانوں کے حکمران غلط کام کریں گے, مسلمان انہیں نہیں سمجھائیں گے, صحیح لائن پر نہیں ڈالیں گے, اجتماعی رخ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اس کا جو وبال آئے گا تو صرف حکمرانوں پر نہیں آئے گا, پھر عوام بھی ساتھ ہی اس چکی میں پس جائے گی جو اللہ کی طرف سے آئے گا. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو ایک بات میں آپ کے سامنے ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہمارے معاشی حالات کمزور ہے. جو آپ کو یہ بتاتے ہیں جھوٹ بتاتے ہیں. دنیا میں امیر ترین ممالک میں مسلمان ممالک شامل ہیں. امریکہ کو امداد دے رہے ہیں سعودی عرب اور عرب ممالک. دنیا کی بہترین افواج مسلمانوں کے پاس, دنیا کے نوجوان بہترین صلاحیتوں کے حامل مسلمانوں کے پاس, دنیا کے بہترین خطے مسلمانوں کے پاس. اور جہاں کہیں مسلمان ہے اس کے نیچے جناب معدنیات. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سری لنکا میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مختلف قومیں آباد ہیں, لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کی کنسنٹریشن ہے نا, اگر کوئی معدنی وسائل ہیں ادھر ہی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں. باقی آپ پوری دنیا دیکھیں, تیل کہاں سے نکلا, یہ ہمارے ملک میں اب کوئی نئے پتہ نہیں کیا وہ کچھ چیزیں منرلز ہیں اور کیا کچھ ہیں جو ادھر سے جو ہے نا وہ دنیا کے قیمتی ترین وہ ادھر ہیں. اللہ نے وسائل سے مالا مال علاقے مسلمانوں کو دے رکھے, جو ذہن میں رکھیں. ٹیکنالوجی بھی ہے, کیا نہیں ہے, ہر شے ہے, لیکن دنیا میں ذلیل سب سے زیادہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. یہ ابھی کتنے یہودی مرے ہیں جی آسٹریلیا میں؟ 12 یا 16 مرے ہیں. پوری دنیا میں بھونچال آیا ہوا ہے, یہودی مر گیا ہے. اور مسلمان اگر سینکڑوں مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, لاکھوں مر جائیں. کتنے مارے گئے عراق میں, کتنے مارے گئے افغانستان میں. اتنی کوئی اقوام متحدہ کو تکلیف ہوئی ہے جبکہ یہ 12 یہودیوں کے مرنے کی ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ دنیا کی باتیں اپنی جگہ پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا خالق ناراض ہے, ہم نے ناراض کیا ہوا ہے کہ جو ذمہ داری امت کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتی تھی وہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. تو ٹیکنالوجی بڑھ جانے سے عزت نہیں مل سکتی. میں انکار نہیں کر رہا, اس کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ نے بھی سارا بندوبست کیا تھا, اسباب جمع کیے تھے. ذوالقرنین نے بھی فاطمہ اسبابہ جمع کیے تھے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ, پہلے وہ مقصد نیک بنانا ہوگا. ان صلاتی و نسکی و مخیای و مماتی للہ رب العالمین کی طرح وہ وسائل بھی جمع کرنے ہوں گے اللہ کے دین کی خاطر. گھوڑے تیار کرنے ہوں گے اللہ کے دین کی خاطر. یہ اگر اللہ کے دین کی خاطر ہوگا تو اللہ عزت دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن اگر یہ نہیں تو اللہ کی پھر یہ بھی تو سنت ہے نا کہ جو اللہ کے دین سے جو جاننے کے باوجود اس سے ہٹ جائے
تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ بھی تو وہی اللہ ہے نا. پھر اس کا یہ بھی اصول ہے انی فضلتکم علی العالمین بھی ہے، لیکن اگر پیڑ دکھاؤ گے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ بھی ہے. آج وہ غضب زیادہ کس پر ہے، یہودیوں پر یا ہم پر؟ تو اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا سکتے تھے، گھٹن، اس گھٹن میں آج ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ تو اس سے نکلنے کا راستہ وہ یہ نہیں ہے جو لوگوں نے، ہمارے حکمرانوں نے سمجھا ہے کہ وسائل آ جائیں گے، چلاکیاں کر لیں گے، مکاریاں کر لیں گے، سیاستیں کر لیں گے تو نکل آئیں گے. نہیں، پہلے اپنی غلطی تسلیم کرو. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں اصلاح بھی کرتے ہیں لیکن پچھلا جو ظلم کیا ہوتا ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے پچھلوں کی غلطی مانیں گے، ہمارے قبیلے کے سربراہ کی جو ہے نا توہین ہو جائے گی، یہ ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن پچھلے کی غلطی ماننا یہ نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. وہ تو ماننی پڑے گی اپنی غلطی جو کی ہے. پہلے اس کا اعتراف کرو، تسلیم کرو کہ غلطی تھی، شرمندہ ہو اس کے اوپر کہ غلطی ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر اپنا قبلہ درست کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اسے قبول کرے گا، مخلوق کے دل میں بھی عزت ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتے ہیں، محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ پہلا تقاضا یہ ہے، غلطی کا اعتراف، اس کی اصلاح، اسے ٹھیک کرنا، اور پھر اللہ سے مدد مانگنا. اور جب انسان اللہ کے کام میں لگ جائے، اللہ کا پکا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کی مدد کرے اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وَإِن يَخْذُلْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے، کوئی تمہیں غلبہ نہیں دے سکتا، نہ امریکہ، نہ کوئی نہیں غلبہ دے سکتا. ذلت پھر تمہارا مقدر ہوگی، وہ اس سے تم نکل نہیں سکتے. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اب سمجھ آئی؟ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اللہ کا پیغام آگے نہ پہنچانے کی وجہ سے خوار و ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں. اور پہنچانا صرف زبانی کلامی پہنچانا نہیں، اجتماعی طور پر وہ نظام جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ قائم کر کے دنیا کو دکھانا، یہ پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے. اس کے لیے یہ امت اللہ نے برپا کی تھی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہ یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. جام کیا ہے؟ جام ہدایت قرآن مجید. ساقی کون ہے؟ امت مسلمہ، جو لے کے اسے پوری دنیا میں گھومے پھرے، پہنچائے اسے لوگوں تک. یہ کام نہیں تو پھر ساقی مجرم ہے، اسے سزا ملے گی. وہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے، پکارا جائے. لوگ آ جائیں، عزت مل جائے گی. نہ آئیں، یہ پکارنے والے کا کم از کم عذر قبول ہونے کے امکان پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچائے کہ جو دوزخ میں لے کے جانے والا ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہماری آخرت کا بھلا ہو، فلاح ہو، اور یہ کہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.